अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत अहम टॉपिक लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। उसके अलावा मेरी आज की जो रूटीन थी मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो में बैकग्राउंड में आप लोग देखते रहेंगे सुबह का नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारियाँ। उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि नाश्ते से पहले मैं लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा पेट बिल्कुल सही रहता है और मुझे मैदे की पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी गर्म करने को रख दिया था। अदरक मैंने ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसकी कटिंग कर ली है। 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1 चुटकी हल्दी ली है और हाफ़ लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। पानी गर्म हो जाने पर अदरक और दालचीनी उसमें ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट तक इन चीज़ों को पकाना है और उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लेना है। लास्ट में इसमें हल्दी और लेमन जूस ऐड करेंगे और गरम गरम ही इसे एम्प्टी स्टमक पीना है। इससे क्या होगा कि आपका पेट जो है वो डिटॉक्स होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपका वेट जो बढ़ रहा है या आपके हाजमे का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो दालचीनी का इस्तेमाल इसमें मत कीजिएगा। उसकी जगह आप ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चाय का चमचा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका पेट क्लीन रहे, तो उसके लिए आप ये ड्रिंक मॉर्निंग ड्रिंक में ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक। और उसके अलावा भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियो में, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और उस ड्रिंक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है नाश्ते की तैयारी और चाय मैंने बनने रख दी थी, शामी कबाब मैंने फ्राई होने को रख दिए हैं और रात की जो रोटियाँ रखी थी मैं उन्हें ही थोड़ा सा तल लूँगी तवे पर, थोड़ा सा तेल और पानी लगाकर उसे मैं तल लेती हूँ। इस तरह रोटी बहुत क्रिस्पी हो जाती है, क्रंची हो जाती है और खाने में भी मज़ेदार लग रही होती है। और मेरे घर में सब लोग ही माशाल्लाह से रात की रोटी इस तरह से अगर मैं बना कर दूँ तो खा लेते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। खुश कैसे रहा जा सकता है, हैप्पी लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है और कौन सी बात है जो हमें खुश करती है और किन बातों से हम खुश हो सकते हैं और खुशी कितनी ज़रूरी है। आजकल का जो दौर है वो अजीब सा ही होता जा रहा है, मतलब नफसा नफसी का दौर है। हर कोई अपने आप में मगन है और हर कोई ये चाहता है कि दूसरे लोग उनकी तरफ तवज्जो दें, उनका ख्याल रखें तो वो खुश रहें। या फिर आपके पास पैसे हों, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो या आपके पास जो है वो सारी सहूलियात हों तो ही आप खुश हों। तो मेडिकल साइंस का ये मानना है कि जो लोग खुश होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, उनका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत अच्छा होता है। यानी कि जो भी फीलिंग्स हमारी होती है, चाहे वो खुशी की फीलिंग्स हो या फिर कोई गम की फीलिंग हो, उसका असर हमारे दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, तो हमारी बॉडी में भी उन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। और इसके अलावा जो लोग खुश रहते हैं ना, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, वो सेहतमंद होते हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम खुशी को कंडीशन करते हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितनी ज़्यादा अशिया होगी, जितनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी, जितना ज़्यादा सामान हमारे घरों में भरा होगा, तो ये सब चीज़ें हमें खुश करने के लिए है। तो क्या आपको लगता है कि आपके पास दुनिया की दौलत है, आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, तो क्या आप फिर भी हर तरह से खुश हैं? आपने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत कुछ है और फिर भी वो खुश नहीं हैं। जिनके पास घर है, एक से ज़्यादा घर हैं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद वो लोग खुश नज़र नहीं आते। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और कुछ लोगों के पास दुनिया की हर आसाइश होती है, लेकिन वो किसी न किसी बीमारी में, किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, वो किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं।
اس طرح سے اگر آپ اپنا موازنہ ایسے لوگوں سے کریں کہ جن کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی مرض میں کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں، اور آپ اگر خود کو کمپیئر کریں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ آسائشیں نہیں ہیں لیکن آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہیں، آپ معذور نہیں ہیں، آپ اپاہج نہیں ہیں، آپ کو کوئی ایسی جسمانی تکلیف نہیں ہے، تو کیا یہ بات خوش رہنے کے لیے کافی نہیں؟ اور نہ صرف خوش رہنے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے لیے بھی یہ بات بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ چل پھر سکتے ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خوش رہنے کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری بھی ہمیں ہر وقت کرتی رہنا چاہیے، اور ہر وقت ناشکری کا رونا یا پھر ہر وقت جو ہے ذرا ذرا سی بات پہ اس طرح سے بیہیو کرنا کہ کسی بات سے آپ ہرٹ ہو گئے یا ہر بات سے آپ جو ہے ناخوش ہیں، آپ کو خوشی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی نعمتیں دی ہیں، جو آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کوئی جسمانی پرابلم نہیں ہے، تو یہ چیزیں خوش رہنے کے لیے بہت ہیں۔ بس ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھنے کی اور شکر گزاری کرنے کی۔ ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب نعمتوں کے باوجود بھی اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ ناخوش ہیں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ سارے جو پرابلمس ہیں، یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے۔ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں اسی حساب سے ہمارا مائنڈ سوچ رہا ہوتا ہے، اسی حساب سے ہماری باڈی بیہیو کر رہی ہوتی ہے۔ زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ سبھی کی زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں۔ خوشی سے آپ غم کا ہاتھ تھام لیتے ہیں یا پھر آپ پریشانی میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت دکھی رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں۔ دیکھیں، جو باتیں ماضی کا حصہ ہیں ان کو بھول جانے میں ہی بہتری ہے۔ جو باتیں آپ کی ماضی کا حصہ ہیں وہ آپ کو پریشان کرتی ہیں، بار بار آپ کو یاد آتی ہیں، آپ کو دکھی کرتی ہیں، آپ کو اپسیٹ کر دیتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے ماضی کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر پھینک دیں اور ان باتوں کو یاد رکھیں، جو باتیں، جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہوں، چاہے وہ آپ کے ماضی کا حصہ ہو، چاہے وہ آپ کے حال کا حصہ ہو، چاہے آپ اپنی تصوراتی دنیا میں کوئی ایسی بات سوچتے ہوں جو سوچ ہی آپ کو خوش کر دیتی ہو۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کو آپ کسی بھی طرح سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ لائف کا حصہ جو گزر چکا ہے اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں اور اپنی فیوچر پلاننگ کریں کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی لائف کو ہیپی لائف بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں پلاننگ سے ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لائف کا جو حصہ ہے، خوشی اور غم، یہ چیزیں سب کے ساتھ ہیں، سب کے ساتھ پرابلمس ہوتے ہیں۔ پرابلمس کو فیس کرنا سیکھیں، لائف میں آگے بڑھنا سیکھیں، پچھلی باتوں کا رونا ہر وقت رونا بند کریں۔ لکیر پیٹنا جس کو کہتے ہیں نا، کہ یہ بات ہو گئی اور مطلب اب مسلسل اس بات کو دہراتے رہنا، لکیر پیٹنا، ایک ہی بات کو لے کر ریپیٹ کرتے رہنا، تو یہ سب چیزیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو پرانی باتوں کو بھلا کر آگے بڑھیں، اپنے پرابلمس کو فیس کرنا سیکھیں اور مشکلات کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں خوشی اور غم سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ہی زندگی کا مزہ آتا ہے، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے یا ہم خوش رہنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ خوشی کتنا اچھا احساس ہے، اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں خوشی یا غم نہ ہو یا جو پرابلمس کو فیس نہ کر رہا ہو۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے نا کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، کتنی پریشانیوں میں، ان کی لائف میں کتنے زیادہ پرابلمس ہیں جو آپ کی لائف میں نہیں ہیں، تو یقیناً آپ اللہ کی شکر گزاری بھی کریں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور دیکھ کر خود سے موازنہ کیا کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے اوپر ہیں اور جن کے حالات بظاہر تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اندر اندر ان کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے، اندر سے وہ کتنے پریشان ہیں اور کن مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم سبھی کی لائف میں چیلنجز آتے رہتے ہیں۔
اب ضرورت ہے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنے کی اور لائف میں آگے بڑھنے کی. اور کوئی بھی پرابلمس آپ کی لائف میں آتا ہے، کوئی بھی دکھ آپ کی لائف میں آتا ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی زندگی میں آتی ہے، تو آپ نے بس ایک بات سوچ لینی ہے کہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی میرا مددگار ہے اور وہ ہی مجھے اس پریشانی سے نکالے گا اور اللہ مجھ پر اپنا فضل و کرم کرے گا. نماز پڑھیں، اللہ پاک سے مدد مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں. جب بھی آپ پریشان ہوں، دکھی ہوں، اداس ہوں، اللہ کے قریب تو ویسے ہی ہمیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ زیادہ دکھی ہوتے تو کوشش کریں کہ اپنے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کی عبادت میں ٹائم سپینڈ کریں اور اللہ سے ہی مدد مانگیں تاکہ وہ آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی کہ جیسے وہ تھی ہی نہیں، اور آپ کو لگے گا کہ دیکھو اس ٹائم پہ میں کتنا زیادہ پریشان تھا یا پریشان تھی، اور اب دیکھیں کہ اللہ نے کتنا فضل و کرم کیا ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی یا بھول گیا. جو بھی پرابلمس ہماری لائف میں آتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم ان باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے ہی کہیں نہ کہیں فائدہ مند ہوتی ہیں. کوئی بھی مشکل اگر ہماری زندگی میں آئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہو ہمارے لیے، کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہو ہمارے لیے جو اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بھی مشکل آپ کی لائف میں آئی ہے، کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ صبر کریں، اور صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا پھل بھی ضرور ملے گا. اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اور اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لینا، اپنی مرضی بنا لینا جو ہے یہ خوشی ہے. جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ دل سے اطمینان سے اور سکون سے رہیں گے. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی ایسا دکھ آ گیا ہے جو آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، بہت غم کا باعث ہے، تو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں اور شکوے شکایتوں سے اپنی زبان کو بند رکھیں، صبر کرنا سیکھیں. کوشش کریں کہ جب آپ صبر کریں گے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو بڑے سے بڑا دکھ بھی آپ کو اتنا زیادہ نہیں لگے گا. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اگر آپ اپنی نعمتوں کو شمار کریں تو آپ کو اس کے مقابلے میں یہ دکھ اتنا زیادہ نہیں لگے گا. دیکھیں غم جو ہے وہ آنے جانے چیز ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے، اور ہر غم، ہر مشکل، ہر پریشانی ہمیں گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے تجربات میں بھی اضافہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. تو اپنے جو آپ کے پاس جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھ کر شکر گزاری کریں، اور اپنے حال میں، اپنے شکر گزاری میں خوش رہنا سیکھیں. اور یہاں پہ تمام باتوں میں میرا جو ہے وہ سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، کھانا بھی بن چکا ہے اور ناشتہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا. آج کے کوکنگ میں میں نے دال، چاول اور بھنڈیاں بنائی تھیں، اور یہ میں نے اپنی پلیٹ ریڈی کی تھی یہاں پہ اس طرح سے سیلڈ کے ساتھ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے اور جاننے کو ضرور ملا ہو. ویڈیو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کریں. پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.